औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक महमूद मुग़ल अपनी पूरी टीम के साथ। मैं आपको बताता चलूँ कि हंगू का इलाका प्रेम नगर जो है वो मजहबी रवादारी के हवाले से एक मुनफरद मुकाम रखता है। यहाँ पर ज़िला हंगू की मिनॉरिटीज़ क्रिश्चियन, हिंदू और सिख बरदरी सदियों से यहाँ पर भाईचारे की फ़ज़ा और बेहतरीन माहौल में अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारने में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल में इनके दरमियान अनाद, हसद, कीना परवरी और किसी की लगाई हुई असबियत की जो आग थी, उसकी वजह से इस इलाके का जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब हुआ। यहाँ पर कदूरतों ने जन्म लिया, यहाँ पर नफ़रतों की आबियारी हुई और देखते ही देखते ये कम्युनिटी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बसरे पेकार हुई और बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें देकर एक दूसरे के साथ अमली नफ़रत का इन्होंने इज़हार किया। 2 साल तक ये इलाका जो है ये अमन के लिए तरसता रहा, नाराज़गियों के ख़ात्मे के लिए तड़पता रहा और कल एक इंतहाई पुरकशिश दिन था जब इन तीनों अक़वाम के दरमियान जो गिले शिकवे थे, जो नाराज़गियाँ थीं, उनको ख़त्म किया गया और इसका सेहरा जाता है जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन सूबाई असम्बली सरदार रंजीत सिंह के साथ। सरदार रंजीत सिंह ने पिछले 6 माह से मुसलसल तीनों कम्युनिटी के अफराद के साथ, मशरान के साथ नशिस्तें की और उनको बताया कि अगर आप अपनी नई नस्ल को दरिक्षा मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो आपको अपनी कदूरतों का, अपनी नफ़रतों का और अपने अनाद का ख़ात्मा करना होगा और फिर से बाहों में बाहें डालकर सीने से सीना जोड़कर और मोहब्बत के अल्फाज में एक दूसरे का सहारा बनकर आपको आगे बढ़ना होगा। उनकी बात जो है वो, उनकी भाषा जो है वो समझ में आ गई और आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटी के मशरान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी के सूबाई सदर नसीब, जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल फ़ारिस सिंह, जो अहम शख्सियात थी उनमें एल्डर याकूब मसीह, पास्टर हमारे जो सुधीर साहब हैं वो थे वहाँ पे। इसके अलावा चौधरी मनिंदर कुमार जो आंजहानी चौधरी हरिदयाल संधू के फर्जंद है वो थे, लाजर मसीह साहब थे, दर्शन लाल और बाकी हमायदीन यहाँ पर मौजूद थे। नौजवान भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। इस मुनफरद संगत का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम से किया गया। अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं और दानिश मसीह ने बाकायदा दुआया सर्विस करवाई। उन्होंने बरमला कहा कि हमारे दरमियान जो नफ़रतें थीं उनकी वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है और अब हम अहद करते हैं कि हम भाइयों की तरह रहेंगे और हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं डाल सकेगा। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी के सूबाई सदर नसीब चंद ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि वो MPA समेत तमाम अपनी अक़वाम के मशरान से माफ़ी मांगते हैं अमन के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए, और जो माफ़ी मांगते हैं उनके अंदर एक जज्बा होता है कि मुआशरे को साथ लेके चलना है, अपनी कम्युनिटी को तरक्की देनी है और इलाके को अमन का गहवारा बनाना है। यहाँ पर सुधीर मसीह साहब ने बड़े पुरकशिश अल्फाज में अपने जज्बात का इज़हार किया, जिसके बाद याकूब मसीह साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, जिसके बाद MPA सरदार रंजीत सिंह को मशरान ने हार पहनाए और इस मौके पर बाहों में बाहें डालकर यकजहती का इज़हार किया गया। यहाँ पर रुकन सूबाई असम्बली ने बड़े अच्छे अंदाज में प्रेम नगर के लोगों की तर्जमानी की और उनका ये कहना था कि प्रेम नगर उनका अपना घर है और इस प्रेम नगर के लोगों ने उनको जो कुछ भी कहा है वो सिद्के दिल से उनको माफ़ करते हैं और इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए वो सबको साथ लेकर चलेंगे। इस मौके पर आंजहानी पंडित हरिदयाल संधू और डॉक्टर संगार सिंह को भी अक़लियती कम्युनिटी के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया और यहाँ पर सरदार रंजीत सिंह ने बरमला कहा कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए पहले भी मुतअद्दिद इक़दामात कर चुके हैं और फ्यूचर में भी वो तरक्की के लिए काम करेंगे। अब बाद सहाफ़ियों से भी उन्होंने बातचीत की, देखते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। शुक्रिया तारिक भाई। सबसे पहले मशरिक TV और न्यू TV, आज TV और स्पेशली आपके लिए तो आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपको मैंने सबसे पहले मीडिया को ही खराज तहसीन पेश किया क्योंकि मेन किरदार आप लोग का रहा उस वक़्त भी। देखें, अगर कल कुछ मीडिया के हमारे दोस्त प्रोटेस्ट का हिस्सा थे
تو وہ بھی میری کمیونٹی کے لیے کھڑے تھے، اور آپ جیسے لوگ اگر اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو یہ بھی ایک مثبت کردار تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی لیے کہا کہ میں اپنے آئی ہوئی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو بالکل آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے جو مشران نے، میں نے اس ٹائم اپنی گفتگو میں بتایا کہ 3-4 دن سے ہماری اس پہ بات چیت چل رہی تھی، بلکہ ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں سے ٹریول کرنا اور پشاور تک جانا، ڈیلی آنا جانا، فون پہ رابطے، فرید سنگھ صاحب لوگوں کے ساتھ بات چیت، اور اس کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرنا۔ تو یہ میں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی کو جوڑنے کی بات کی، نہ کہ توڑنے کی بات کی۔ تو وہ بالکل خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت بڑے مسئلے کو، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے، ڈی سی صاحبان انوالو ہوئے، میں باقاعدہ پشاور سے ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے پہ بھی ان کو کہتا رہا کہ یہ ڈسٹرکٹ کا جو معاملہ ہے، یہ چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس معاملے کا حل نکالے۔ شاید انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں ان کی کمزوریاں تھیں، اگر وہ چاہتے تو یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جاتا۔ اچھا ایم پی صاحب، باقی دوست بھی سوالات کریں گے جی، ان 2 سالوں کے درمیان جو آپ لوگوں کے درمیان جو ایک حسد، بغض، نفاق پیدا ہوا، اس کی وجہ سے کمیونٹی کا کافی نقصان ہوا ہے، تو اس نقصان کے ازالے کے لیے آپ کا کیا میکنزم ہوگا، کیا اقدامات آپ اٹھائیں گے کہ کم از کم اس نقصان کا ازالہ ہو اور یہ پھر سے فیملیز اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہو سکیں؟ دیکھیں جی، ہم تو کل بھی اپنی کمیونٹی کے نقصانات کے حوالے سے کھڑے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی نیگیٹیوٹی کی طرف میرا کوئی کردار کل بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ میں پیچھے بھی کہ ان سے انہی چیزوں پہ اختلافات تھے کہ ان کو غلط فہمیاں تھیں، ان کو لگتا تھا کہ تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ایم پی اے صاحب ملوث ہے، لیکن اچھا لگا، چھوٹے بھائی ہیں میرے، بڑے بزرگان بھی ہیں، انہوں نے اچھے کلمات کے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے جو بھی ان کی ہیلپ کل بھی کر سکتا تھا وہ بھی کرتا رہا، آج مزید بھی آگے کروں گا کہ جہاں سے ان کو فوائد حاصل ہو سکیں۔ اگر ان لوگ کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو میری وجہ سے حل ہو سکتے ہیں تو میں ضرور حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ پریم نگر میں پچھلے 4 سال کے دوران آپ ایم پی رہے ہیں، کون کون سے ترقیاتی کام آپ نے کروائے ہیں، اور جو روڈ کا اور گیس کا منصوبہ ہے اس حوالے سے پروگریس کیسی ہے آپ؟ ایک منارٹیز ایم پی اے یا ریزرو سیٹ کا ایم پی اے ہوتے ہوئے اور اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنے کام نہیں ہوئے ہوں گے، یا ہوئے ہوں گے، میں اس کو تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ جتنا پاسبل تھا، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، میرے جتنے فنڈز آئے ہیں، ہمارے فنڈز جو ہے وہ پورے صوبے میں استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ کسی ایک حلقے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بخوبی آپ اس چیز سے علم رکھتے ہیں کہ ایک حلقے کے ایم پی اے کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے، اس طرح ریزرو سیٹ کے ایم پی ایز کے لیے وہ فنڈنگ نہیں ہوتی۔ ہمارے فنڈز ایک مخصوص جگہ کے لیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ فنڈز جو ہے اپنے عبادت گاہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے قبرستان میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ سب لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آج سکھ کمیونٹی کے لیے کل تک یہاں گردوارہ نہیں تھا، آج گردوارہ صاحب بن چکا ہے۔ اس میں شروعات ہم نے کی، بہت سارے لوگوں نے اپنا پیار بانٹا، اس میں اپنی اپنی خدمت ڈالی، آج وہ ہو چکا ہے۔ مندر میں ہم نے کام کروایا، چرچ میں جو ہم سے خدمت ہو سکی، مختلف چرچز میں، چونکہ یہاں کے معاملات زیادہ فرید سنگھ صاحب دیکھتے رہے۔ میرا کام یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی حلقے میں جا کے وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی معاملات میں مداخلت کروں۔ کمیونٹی خود اپنے لیے اپنی سجیشنز ہمیں دیتی ہے، ہم اس کے مطابق فنڈز دیتے ہیں، اور باقی یہ کمیونٹی کا کام ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے فنڈز استعمال کیسے کیے ہیں۔ جتنے فنڈز تھے ہم نے وہ برابر تقسیم کیے، چاہے وہ کوہاٹ میں استعمال ہوئے، بنو میں استعمال ہوئے، پشاور میں استعمال ہوئے، اور مختلف جگہوں پہ ہو چکے ہیں۔ آگے بھی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن کا حصہ ہے، فی الحال آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ مقروض ہے اور اس وقت ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک پلان ہوا تھا، تو اس وقت یہ ناچاکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے، پھر وہ میرا فنڈ یہاں نہ استعمال ہوا، وہ سارا فنڈز دوسرے شہروں میں استعمال ہو چکا ہے۔ آگے مزید آئیں گے، اگر یہ لوگ ان کی اجازت ہوگی اور ان کی رضامندی ہوگی تو میں ضرور ان کو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ اچھا پی صاحب، آپ سے میں نے ذرا یہ پوچھنا تھا، میرا سوال ذرا اس سے ہٹ کے ہے۔ جی جی، یہ تو شکر ہے کہ آج کا یہ مسئلہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حل ہو گیا ہے۔ میرا سوال سیاست لحاظ سے ہے کہ آپ جو ہے پروونشل اسمبلی کا حصہ ہیں، اور جو ہے گزشتہ 8 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، تو ایز اے مائنارٹی ممبر آف دی پارلیمنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو جس طرح ایک روایت رہی ہے اس ملک میں، وہ یہ ہے کہ جو مخالف جو اپوزیشن کے اراکین ہوتے ہیں ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، فنڈس کے حوالے سے اس طرح ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ تو آپ ایک بتائیں کہ آپ لوگوں کو پراپرلی اس طریقے سے فنڈنگ کی جاتی ہے جس طریقے سے دیگر کو کی جاتی ہے؟ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ انٹر فیتھ ہارمونی کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا اسمبلی کے فلور پر جو بین المذاہب کنسیپٹ ہے،
امن کے حوالے سے یا مذاہب کے مابین جو ہم آہنگی کے حوالے سے اس میں کوئی آفیشلی فلور پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے؟ بالکل جی، آپ نے بہت بہترین سوال کیا اور آپ کے سوال کا جواب دینا یہاں میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی دوسری بات کو پہلی ترجیح دوں گا کہ جو آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن کا ایم پی اے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حکومت یہ کام کروا رہی ہے، چاہے وہ ہمارے ریلیجیس فیسٹیول ہو رہے ہیں یا انہی حوالے سے اقلیتی کوئی بھی پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں اپنے تمام حکومتی ایم پی ایز جو اس وقت 3 موجود ہیں، ولسن وزیر صاحب، روی کمار صاحب، وزیر زادہ صاحب، ان کے ساتھ ہمیشہ ہر پروگرام میں شامل ہوا۔ ان کی گورنمنٹ کی تقریبات میں مکمل اس لیے ہم شامل ہوتے ہیں کہ وہاں یہ بین المذاہب ہم آہنگی ضرور پیدا ہو، ہماری کمیونٹی کو ایک ہونے کا موقع ملتا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں اور بہت سارے ایسے پروگرامز آئے ہیں جس میں یہ ناچاکیوں اس وقت ہی یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے تھے، اور یہ ایک زندہ مثال تھی۔ دوسری بات جو آپ نے کی اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بالکل اپوزیشن کا ایم پی اے ہونے کے ناطے مجھے وہ فنڈز نہیں ملے، مجھے نہیں، تمام اپوزیشنز کو نہیں ملے۔ 5 سال ہمارے پورے ہونے کو آگے ہیں، اس میں ہمیں صرف ایک دفعہ فنڈنگ کی گئی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، جو آج تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں۔ اس میں سے جتنے فنڈز ریلیز ہوئے وہ ہم استعمال کر چکے تھے، باقی فنڈز اسی طرح لیپس ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ کا جو حلقہ احباب ہے، جو آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جو اسمبلی تک پہنچا ہے، تو کیا اس محدود فنڈنگ کے مناسبت سے آپ کا حلقہ احباب مطمئن ہے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ بات کی کہ اگر میں جب سٹارٹنگ میں آیا، ہماری کمپین چل رہی تھی، تو اسی طرح ہماری میٹنگ ہوئی اور یہی ہمارے مشران و کشران سب لوگ موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا میں رہتا کوہاٹ میں ہوں، میں ایم پی اے ہنگو کا ہوں گا، اور آج یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنا وقت، طارق مغل کو بھی پتا ہے کہ میں نے کوہاٹ نہیں گزارا جتنی دفعہ میں ہنگو آ چکا ہوں۔ میری فنڈنگ سٹارٹ ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنے فنڈز ہنگو سے سٹارٹ کیے، سب سے پہلے ان کو دیے۔ ٹھیک ہے کہ تمام لوگوں کی رضامندی نہیں ہوتی، ہر جگہ سبھی لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرا تعلق آپ جانتے ہیں پریم نگر میں کوئی ایک سیاسی پارٹی ہے نہیں، یہاں پی ٹی آئی کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہمارے جے یو آئی کے لوگ بھی رہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، تو وہاں اختلافات ضرور آپس میں رہے، لیکن کمیونٹی بیس پہ ہم لوگوں نے سب سے مشاورت کی اور ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ یار تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ پیچھے بات رہ گئی کہ تمام صوبے میں یہی سب سے بڑا ایشو رہا، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ بھی اپنی فنڈنگ کر رہے تھے، جب لوگوں کو فنڈز دیے جا رہے تھے، اس وقت بھی ریزرو سیٹ والوں کو فنڈز نہیں دیے گئے کہ آپ کا حلقہ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراضات ہم نے فلور پہ بھی بات کی ہے کہ جب ہمارا حلقہ نہیں، ہمارے پاس پورا صوبہ ہوتا ہے، تو ہمیں ایک حلقے کے ایم پی اے سے زیادہ اختیارات اور زیادہ فنڈز ہونے چاہیے۔ باقی بات رہے گی، آپ نے ایک اچھا سوال تھا کہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس ہم آہنگی کے حوالے سے، تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ وہاں رنجیت سنگھ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ ولسن وزیر یا ایڈوائزر ٹو سی ایم وزیر زادہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، اور بعد میں ان کے تعلقات خراب بھی نہیں ہوتے، وہ میری ساری کمیونٹی جانتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے رنجیت سنگھ کی پریس کانفرنس بھی سن لی، ان کے جذبات بھی سن لیں، تو ایک بار پھر 2 سال کے بعد روٹھا ہوا منظر نامہ جو ترقی کا تھا، خوشحالی کا تھا، پیار و محبت کا تھا، وہ پھر سے پریم نگر میں لوٹ آیا ہے، اور یہاں کے بچے، نوجوان، بڑے بوڑھے اور ہر طبقہ فکر کے افراد اس مسالت پر بہت خوش ہیں، اور وہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ نئی نسل کو کامیاب کرنا ہے، پاکستان کو استحکام دینا ہے، اور اپنی قوموں کو آسودگی عطا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم مشترکہ طور پر مل کر چلیں گے۔ مجھے طارق محمود مغل کو، منظور خان کو اور میری ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔